वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसकी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है जिसको आज गुजरांवाला जलसे से शुरू किया जाएगा। गुजरांवाला में पीडीएम का आज होने वाला जो जलसा है इसको अपोजिशन का पावर शो कहा जा सकता है। इस वक्त जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं, सारा दिन देखने को मिले हैं, उससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन की जमातों ने ये फ़ैसला किया हुआ था कि आज के दिन सड़कों के ऊपर वो अपनी जो ताकत है उसका एक भरपूर इस्तेमाल करेंगे और एक ये मौका होगा उनके लिए कि वो दिखाएं कि कितनी जिसको कहती पावर है उनके पास। मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तीनों की क़यादत के अंदर इस वक्त काफ़िले जो है वो गुजरांवाला की तरफ रवाना हैं। जलसागाह की बात करें तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन के लिए ये जो जलसा है ये कहा जा सकता है कि शुरू होने से पहले ही अगर नंबर्स की बेसिस पे सिर्फ जज करना है, विजुअल्स की बेसिस पे जज करना है तो कामयाब तो हो ही चला है। तीनों जो बड़े लीडर्स हैं उनमें से अभी तक गालिबन कोई भी जलसागाह पर नहीं पहुंचा और हुकूमत के लिए भी अब ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है। उन्होंने कहा था कि एक चैलेंज होगा और लग रहा है कि ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो हैं वो बदस्तूर अपने बयानिए पर कायम हैं कि किसी तौर पे वो अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे और ये कि अपोजिशन ये सब जोर सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि इनको एनआरओ ही चाहिए। आज शुरू होने वाली जो ये तहरीक है इसका आगाज़ सिर्फ आज होगा, मगर जो जलसे हैं वो प्लान किए हुए हैं अगले 2 महीनों के ऊपर पीडीएम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ये एक ऐसे वक्त में जलसे सामने आ रहे हैं जब हुकूमत के लिए और भी बहुत मसाइल हैं। बढ़ती हुई महंगाई है, उसकी वजह से भी बहुत शदीद तनकीद हो रही है, आवाम भी नाराज़ लगती है, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। आज भी इतलात आई हैं कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ तो हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर काफ़ी तनकीद की पार्टी के खुद मेंबर्स ने और दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या जो अपोजिशन है जो इस वक्त एहतसाब के नाम के से तंग है, जिसको वो एहतसाब की बजाय इंतकाम कहती है, क्या वो जो इस वक्त अवाम का गुस्सा है और महंगाई के ख़िलाफ़ जो गम गुस्सा है उसको इस्तेमाल करके अवाम को मुतहरिक कर सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़? क्या ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं वसअतुल्लाह खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और को एंकर हैं डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हट के। शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अंबर शमसी साहिबा, ये भी एक एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। वसअतुल्लाह साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आपके ख़याल में नंबर्स तो बहुत इम्प्रेसिव हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी वो भी इसी तरह थी कि पावर शो होगा अपोजिशन की तरफ से और एक इम्प्रेसिव शो होगा, बट इसके अलावा जो सारा दिन सर आपने मनाजिर देखे, आपके ख्याल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज शाम को जब तकरीरें होंगी और आने वाले दिनों में? देखिए, ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड तो है, इतने ही लोग होने चाहिए थे, इससे कम होते तो मुझे हैरत होती। उसकी वजह ये है कि ये जो सेंट्रल पंजाब है ये रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून का लाड़काना डिवीज़न है। और मैं लाड़काना डिवीज़न वो कह रहा हूँ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में था और उनके वालिद के दौर में था। जहाँ तक गुजरांवाला की ताल्लुक है तो सिवाय एक सूबाई असम्बली की सीट के सारी की सारी सीटें जो हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं, तो उस एतबार से जो है एक गढ़ है और उन्होंने एक सेफ और साउंड जगह पे बिंदास होके जलसा किया, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा जाहिर है कि जो गुजरात से लेके गुजरांवाला की जो रिवायती पॉकेट्स हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी खासी मुतहर्रिक हैं। उनका भी एक पुराने ज़माने का एक वोट बैंक है, वो कि अब बहुत कम हो गया है। और बाकी ये है कि मौलाना ने पिछले 1 साल के दौरान जो अपनी साबित कदमी के साथ चीज़ों को टाइट टर्न करने में जो अपना एक ज़ाती किरदार अदा किया है,
وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو مجمع ہے اس کی تعداد سے مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہے. بالکل صحیح. شہزاد چودھری صاحب، بہت پریڈکشنز ہو رہی تھیں، گفتگو ہو رہی تھی، تجزیہ ہو رہا تھا کہ جب بھی اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں اس سے حکومتیں پاکستان کے اندر گرتی تو نہیں ہیں مگر دباؤ ان پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہل جاتی ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو آج شروعات جس چیز کی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ فارملی شروع ہوئی ہیں، دیکھیے نا بلاول بھٹو اور مریم نواز، ان کی دونوں کی پیرلل انٹری ہے. بلاول بھٹو تو کافی عرصے سے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور میں سمجھتا ہوں اب پختہ ہو گئے، ان کی بات چیت بھی اور ان کی سوچ کا انداز بھی اور ان کا سیاست کا انداز بھی. پاکستان کی سیاست باقی دنیا کی سیاست سے بہت مختلف ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے، یہ اپنے اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے ان اہداف کی طرف جانے کی سیاست ہے. کہیں نہ کہیں بیچ میں نظریہ بھی تھوڑا سا شامل کرنا پڑتا ہے. جس طریقے سے بلاول بھٹو نے آج میرے خیال میں 2-3 چیزیں بہت عمدہ کہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم شارٹ ٹرم گینز کو نہیں دیکھیں گے، ہم جو ذاتی مفادات ہیں ان کو بھی نہیں سپورٹ کریں گے. یعنی یہ 2 چیزیں شاید آج کی پوری جو بھی ابھی تقریریں ہوں گی یا جو کانفرنسز ہو چکی ہیں اس کے اندر سے اگر چننی جائیں تو یہ 2 چیزیں چننے والی ہیں. یعنی پیپلز پارٹی بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یا کوئی شخصیت اس سے ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہ رہی ہے ہمیں استعمال کرتے ہوئے باقی سیاسی جماعتوں کو، تو ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس میں ساتھ نہیں جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لانگ ٹرم گینز ہیں ہم اس کی طرف دیکھیں گے اور اس طرف جانا چاہیں گے. تو میرا خیال ہے بڑی کی سٹیٹمنٹس ہیں اور ایک ایسے ینگ مائنڈ سے جس نے کہ جو غالباً پارٹی کی اپنی کچھ ریزرویشنز بھی ہوں گی لیکن اس اس قسم کی بات، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا وسط صاحب نے بالکل آپ کو واضح بتا دیا، کلیئر بتا دیا کہ چناب کے مشرقی کنارے پہ، چناب کا جو مشرق ہے سارا ایسٹ آف چناب ریور، یہ سب کا سب یہ گڑھ ہے پی ایم ایل این کا. اور سیالکوٹ قریب جڑا ہوا، پھر شیخوپورہ جڑا ہوا، فیصل آباد سے لے کے یہاں تک، پھر سرگودا سے یہاں تک، تو یہ سرگودا سب کا سینٹر ہے. تو اس طرح کی جو رسپانس آنا بڑا لازمی تھا. دوسری بات، مریم نواز پردے کے پیچھے رہ کے لیڈ کر رہی تھی. میرا خیال ہے اس موقع کے بعد مریم نواز کو سامنے آ چکی ہیں. اب ان کے چچا بھی سامنے نہیں ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت کچھ حجاب ہو، تو وہ بھی ایک آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں ہم سب دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اندر اب ایک نئی قسم کی تھوڑی انرجی جسے کہتے ہیں ایک کرنٹ جائے گا اور جانا چاہیے. ہاں اب ان کے مفادات کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وہی این آر او ٹائپ کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ پھسل جائیں گے، یا یہ کہ واقعی میں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، واقعی میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں. اگر تو این آر او نہیں ملا تو پھر تو حکومت کی تبدیلی ہی ایک واحد ذریعہ ہوگا اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کو بچانے کا. نہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ کہیں پھسلنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، جو کہ بدقسمتی ہے ہماری، لیکن سیاست کا ایک حصہ بھی ہے. امبر، جو چودھری صاحب نے بات کی، شہزاد چودھری صاحب نے، کہ اہداف کیا ہیں، ڈو یو تھنک یہ ابھی تک ایک ہے لیک آف کلیئرٹی اپوزیشن پی ڈی ایم کے مقاصد کی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سچ مچ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کریں، اور کچھ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اٹ از فار دا لارجر گڈ، جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ یہ جمہوریت کو سچ مچ اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک موومنٹ ہے. دیکھیں عارفہ، سب سے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ اہداف سمجھ نہیں آ رہے نا، کہ آج ابتدا ہے لیکن انتہا، آئی وڈ سے یہ ایک الزام ہے کہ آج ابتدا ہے انتہا کیا ہوگی وہ واضح طور پہ نہیں بتا رہے. اب اس میں آپ 2 زاویے ہیں دیکھنے والے. اگر آپ کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے، تحریک انصاف کی طرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ این آر او لینے آئے ہیں، کسی کو این آر او مل جائے گا تو بچ بچاؤ ہو جائے گا، یہ ایسے قافلے، ایسے جلسے، ایسے جلوس نہیں دیں گے، اتحاد ان کا نہیں ہوگا. تو وہ ایک زاویہ ہے دیکھنے کا. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے جو اصل مقاصد ہیں، اہداف جو ہیں، انہوں نے پوشیدہ رکھے، اس لیے کیونکہ گول تو یہی لگ رہا ہے جو بظاہر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چاہتی ہے کہ ایک دوبارہ سے انتخابات ہوں، فریش الیکشنز ہوں، ان کا تو یہی کہنا ہے. لیکن اس کے درمیان کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جب آپ پوچھتے ہیں کہ
اس کو آپ حاصل کیسے کریں گے؟ کیا آپ آئینی قانونی راستے کون سے ہوں گے؟ کیا آپ نیگوسیٹ کریں گے جن لوگوں پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سلیکٹر ہیں؟ تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. اینڈ دس از آلسو اے کلیور پولیٹیکل اسٹریٹجی بیکاز اس پہ آپ کے پاس ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں فریڈم رہتی ہے, تھوڑی سی لچک رہتی ہے ان ٹرمز آف یور گولز. اور پھر آپ کی ان کی اپنی آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے اگلے 2 ماہ اب ان کی ظاہر ہے بہت ساری ریلیز ہوں گی, کچھ بڑے جلسے ہوں گے کراچی میں, جو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں اپنا ایک شو کرے گا 18 اکتوبر, بہت زیادہ سگنیفیکنٹ دن بھی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جب پہنچی تھی کراچی, پاکستان واپس آئی تھی, جلا وطنی کے بعد تو حملہ ہوا تھا, تو وہ پی ڈی ایم کے ہی جو بوکے آف ریلیز ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. سو اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی بنائی ہے نا, کہ ریلیز بھی ہوں گی, پھر کہاں کہاں جاتا ہے, دیٹ دیو کیپٹ ایکچولی سورٹ آف ایک تھوڑا سا پوشیدہ رکھا ہے میری نظر میں, مجھے جو نظر آ رہا ہے. تو انتہا کیا ہوگی ابھی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت واقعی پریشر میں ہے, اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے ان کا جو ایک اوور ریئیکشن جو نظر آ رہا تھا اس کی بھی پتہ چل رہا تھا کہ ایک دباؤ ہے. اور آج بھی آپ دیکھا جس طرح سے پارلیمانی اجلاس بلایا گیا تھا, پھر جس طرح سے اندر کی کہانیاں جو نکل رہی ہیں, جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے, حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے, کہ بار بار شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں نا کہ لوگ ہم پہ تانے کستے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں. تو یہ پریشر ضرور ہے, اور دونوں طرف سے, صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے, حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے بھی ہے. بالکل صحیح. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج پہلا جلسہ ہے گجرانوالہ میں, اور سارے جو سینئر لیڈرز ہیں اس وقت وہ اپنے قافلوں کے ہمراہ روانہ ہے جلسہ گاہ کے لیے. جی وسعت صاحب, سر یہ اب کوئی 2008 کے بعد ہماری سیاست کا ایک حصہ نہیں بن گیا کہ ایک حکومت ہوگی اسلام آباد میں, اس کے جو اپوزیشن ہوگی وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی شکایت پہ جلسے کرے گی, پھر اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ ہوگا, بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ حکومت گر جائے گی, مگر وہ پھر لانگ مارچ ختم ہو جائے گا اور ایک کمزور حکومت بچ جائے گی. آپ کے میں کیا اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی سر یہی ہوگا؟ بیکاز جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ سول ملٹری بیلنس جو ہے وہ بہت مختلف ہے 2008 کے بعد جتنے ہم نے اس سے پہلے اس طرح کے لانگ مارچز یا جلسے دیکھے اپوزیشن کے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی یہ بھول جاتی ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی, اور پھر اسی حساب سے پھر وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور آخر میں اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. 2008 کا آپ نے مائل سٹون بتایا کہ 2008 سے لے کے آج تک یہی ایک فلم جو ہے اس کا پلاٹ اور اس کا اسکرپٹ جو ہے کرداروں کی تبدیلی کے ساتھ بار بار دہرایا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے, اس لیے کہ 2008 سے پہلے جو اگر آپ پی این اے کی موومنٹ لے لیں, ایم آر ڈی کی موومنٹ لے لیں, یا 90s کی جو تحریکیں لے لیں, پیچھے آرکسٹریٹڈ ہوتی تھیں وہ بھی, لیکن اس سے زیادہ آرکسٹریٹڈ نہیں ہوتی تھی. 2008 کے بعد سے جو آج تک ہمیں تحریکیں ملتی ہیں اس میں بعد میں فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ آرکسٹریٹڈ ہیں, اور یہ بیسیکلی ٹروجن ہارس ہے, اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے سیاستدان جو ہیں وہ بار بار یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی جو پہلے کے ساتھ ہو گیا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. اب انہوں نے کنٹینر انٹروڈیوس کرا دیا. اب 2014 میں خان صاحب کے لیے جو جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے آدھی بھی ابھی اس اپوزیشن نے نہیں کی ہیں, لیکن انہوں نے پہلے ہی سے ٹیگنگ شروع کر دی کہ یہ تو بھارت کا ایجنڈا ہے, یہ فلاں کا ایجنڈا ہے. حالانکہ 2014 کی مجھے تحریک یاد ہے کہ جو بھی جتنے بھی دن تھے 143 دن یا 44 دن, شاید ایک دن بھی اس دور کی حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ غیر ملکی اشارے پہ تحریک چل رہی ہے. انہوں نے 100 طرح کی الزامات لگائے عمران خان کی کنٹینر تحریک پہ, لیکن کبھی یہ نہیں کہا. تو اگر آپ نے تحریک ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی اکا چل دیا اور ابھی باقی جو چھوٹے پتے ہیں وہ آپ نے کھیلے ہی نہیں,
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ناتجربے کار ہیں، اور جو آپ نے اپنے لیے حلال سمجھا اسے آپ نے پہلے ہی دن دوسروں کے لیے حرام سمجھنا شروع کر دیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی شہزاد چودھری صاحب، سر یہ جو اب آبویسلی پہلا جلسہ ہے 18 اکتوبر کو انبر شمسی نے جیسے ذکر کیا کراچی کے اندر ہوگا، پر سر ڈو یو تھنک، کیونکہ بہت زیادہ خدشات بھی ہیں، لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ اپوزیشن اکٹھی رہ پائے گی دیر تک یا دور تک، کیونکہ ہم نے پچھلی دسمبر میں بھی ایک اس طرح کا لانگ مارچ دیکھا تھا، اور اس میں کچھ لگا تو ایسے ہی تھا کہ شاید اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا سمجھا گیا۔ آپ کے خیال میں کیا اس دفعے بھی کچھ اس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے، خدشہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جتنی یونٹی نظر آ رہی ہے وہ نہ رہے؟ عارف اجازت دیں تو میرا خیال ہے اگر ہم اس سوال کو اس طریقے سے لے لیں کہ اصل میں پاکستان کی سیاست کے مسائل کیا ہیں، بجائے اہداف پہ جانے پہ اگر ہم مسائل کی نشاندہی کر لیں تو ان مسائل کے اندر سے شاید ہمیں پھر ان کا ایک رستہ جو کہ نکلنا چاہیے وہ شاید نکلتا نظر آئے، اور اگر وہ رستہ ہمیں نکلتا نہیں نظر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ پھر شاید کسی اور ایجنڈا یا کسی اور مقصد پہ چل رہی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم سب شاید کسی ڈیفینیشن پہ اگری کر جائیں، لیکن شاید وہ جمہوریت کی ڈیفینیشن مختلف ہو سیاسی پارٹیوں کی جمہوریت کی ڈیفینیشن سے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے ان کو چاہیے کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر۔ یہ ان کی بیسک بنیادی جس کی ڈیفینیشن جو سیاسی پارٹیوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود سے کیا کرتے ہیں، وہ جمہوریت لے کے آتے ہیں، وہ مطلق العنانی لے کے آتے ہیں، وہ کس قسم کا ڈکٹیٹوریل رول لے کے آتے ہیں، وہ ان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، لیکن ان کے کام میں کوئی مخل نہ ہو، دخل اندازی نہ کرے۔ یہ ان کی بنیادی ڈیفینیشن ہے جمہوریت کی۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اور بالکل جائز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ طاقت میں آ گئے، طاقت پہ آنا چاہیے، سیاست کا مقصد یہ ہے، طاقت کا حصول آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب جو آپ نے اس ریاست کو اور اس معاشرے کو جب آگے لے کے چلنا ہے اور ان کو اٹھانا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ بڑھا پا رہے ہیں یا نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، میں اس میں بڑی آلدو پولرائزڈ انوائرمنٹ میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ ریسنٹ ہے اور ہم سب کو یاد ہے، ڈان لیگز کی بات کر لیں، پی ایم ایل این کے باقی مسائل نواز شریف صاحب کے جو چلتے رہے، کبھی کسی آرمی چیف کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی ظہیر الاسلام کے ساتھ، تو اگر آپ کی لڑائی آپس میں اداروں کی لڑائی ہے اور ایلیٹس کی لڑائی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے 4 سال گزرے، 5 گزرے، 3 گزرے، تو اس سے فرق، لیکن آپ نے اپنا جو بنیادی کام تھا وہ نہیں کیا۔ تو صرف اس وقت جو بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو میں دیکھنا چاہتا ہوں ذاتی طور پہ، اپنے طور پہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی، کہ میری جو میرا سیاسی مستقبل ہے، جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے، کیا یہ بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ میں کرپشن کی بات نہیں کرتا، یہ جو سارا پیسہ گیا کیسے آیا، کون گیا، اس کا تو جواب ہم سب یہ دیتے ہیں نا کہ جی ثابت کیا کر لیا آپ نے، تو ثابت تو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو آپ کھائے جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ تو میرا اور آپ کا جو کھایا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی ہو رہا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان کے ضوابط، ان کے اصول، ان کے قوانین اگر نہیں ہیں تو تیز کر لیں، اگر ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کریں، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آئیں گے؟ کیا یہ جو ہمارا جو ہے یہ ورثے میں جو ہمیں لیڈرشپ ملتی ہے کچھ اس سے بہتر، حالانکہ میں دونوں ان کی سپورٹ میں ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں پیشہ اس قسم کا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کا بچہ بھی ڈاکٹر بنتا ہے، اگر سیاستدان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایز لانگ ایز وی گیٹ گڈ پالیٹیشین۔ ریاست اور معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر اسی میں دوسرا جو ان کی اس وقت کرٹیک ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے،
تو کیا سچمچ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بھی کوئی ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس پہ بہت بات ہوتی تھی، اور ابھی بھی ذکر ہوا کہ ایک دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، بٹ لگتا ہے کہ اس وقت جلسوں کی کنفیوژن میں یا ایکسائٹمنٹ میں وہ باتیں بھول گئی ہے، بیکاز ایک انمی ہے، جیسے 2007 کے اندر مشرف تھا. سو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بائی دا ٹائم بوتھ نواز شریف صاحب اینڈ بے نظیر بھٹو صاحبہ لینڈیڈ ان پاکستان، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز پٹ آن دا بیک برنر، کیونکہ سڑکوں پہ سب نے آنا تھا اس وقت. بالکل. عارفہ صاحبہ جب یہ انہوں نے اپنا پی ڈی ایم نے اپنا پہلا جو 20 ستمبر کو کیا تھا، تو اس وقت تو انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کو دوبارہ سے اثر نو اس پر نظر ثانی کرنی تھی. وہ ایک کمیٹی بھی بنی ہے. اب ہم ظاہر ہے بطور صحافی ہمارا پوچھنا اور بہت ضروری ہے کہ وہ جو آپ نے میثاق جمہوریت میں نظر ثانی کرنی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے، وہ ساتھ ساتھ پوچھنا ضروری ہے. کیونکہ اس وقت آج تو ہم بات کریں نا اسٹریٹ پالیٹکس کی، لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں جو ہمارا جمہوری ڈھانچہ ہے، جو ہمارا جمہوری عمل ہے، اس کے حوالے سے تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اگر آپس میں یہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک مثبت قدم ہوگا. چاہے اپوزیشن جماعتیں آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، ان کی تاریخ پر آپ کو اعتراض ہو نہ ہو. تو آئی تھنک دیٹ از اے کی کویسچن جو تھوڑا سا شاید ٹیلی ویژن کے لیے بورنگ ہوگا، کیونکہ جو سڑک کی سیاست ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے، جیسے آج جلسہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بار بار اگر سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، عدلیہ بھی شامل ہے، وہ بھی کہیں نہیں گیا. فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں ایک دو بار کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. کوششیں ہوتی رہی ہیں، مطلب لوگ یہ فیلرز تھرو کرتے ہیں لیکن وہ آگے بات نہیں جاتی. تو یہ لیکن نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب جو اپوزیشن کو کچھ چاہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ختم ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے کوئی موڈ میں ہیں. اور یہ میرے خیال میں کہ ان کا ایک شخصیت کا بھی نظر آتا ہے کہ وہ جارحانہ ان کا انداز ہوتا ہے جب وہ لگتا ہے کہ وہ انڈر تھریٹ ہوں، یا جو لوگ جن کو وہ پسند نہیں کرتے وہ ان پر ایک طرح سے حملہ کر رہے ہوں. سو یہ اب عمران خان صاحب پہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے، اپوزیشن اب کس حد تک جائے گی ود ان دیئر اون پارٹی لیڈرز از ویل کہ یہ میثاق جمہوریت کی نظر ثانی کرے. اور ابھی تک تو مریم نواز صاحبہ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ابھی ہم تو کسی سے بات چیت نہیں کریں گے. تو کس سے بات چیت کریں گے؟ تو یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر جو بات چیت ہے، جو ڈائلاگ ہے، وچ از ایکچولی امپورٹنٹ، جس پہ میرے خیال میں کہ ایک سکسیس، کامیابی جو ابھی تک ہوئی ہے اس پی ڈی ایم کی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، کہ ہم سول سپریمیسی کی بات دوبارہ سے کر رہے ہیں. ہم بات دوبارہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا مداخلت کرتے رہے ہیں، یا جو بھی ان کی تاریخ رہی ہے، وہ بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو چاہے اب ہو. سو آئی مین دوز آر گڈ تھنگز، دیٹس اے پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ. پازیٹیو اسٹیپ. وسعت اللہ صاحب، سر آپ کے خیال میں کیا کوئی گنجائش ہے نیشنل ڈائلاگ کی اس وقت؟ اور اگر ہے تو وہ کون انیشیٹ کرے گا؟ کیا اپوزیشن جماعتیں کر سکتی ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے؟ یا جیسے سب کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان ہیں، حکومت وہ چلا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن میں ذاتی طور پہ نیشنل ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کے پاس جو 1973 کا آئین ہے اس میں ہر ادارے، ہر فریق کے لیے موٹے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں سے دوسرے ادارے کی یا تنظیم کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سرح شروع ہو جاتی ہے. سارے کے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آئین ان کو اپنے مطلب کی شقیں زبانی یاد ہیں. اگر آئین کو ان ٹوٹیلٹی میں ہر ادارہ پڑھے تو اس کے بعد اس پہ صرف عمل کرنا باقی رہ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ڈائلاگ کی کوئی ضرورت ہے. ڈائلاگ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ گویا اپنا ہی آئین نہیں سمجھے، اس لیے آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی جو ہے پریشانی ہے تو مسئلہ سارا ہے نیت کا. اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر آئین کو پڑھ لیں اور اس کے حساب سے کل سے عمل شروع کرتے ہیں. اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کہیں جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، ایک کمیٹی بننی چاہیے، پھر اس پہ کمیشن بننا چاہیے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں یہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی اگر آپ فوری طور پہ بات کر رہی ہیں کہ صاحب یہ جو پی ڈی ایم ہے
یہ ڈائلاگ پہ تیار ہو جائے یا عمران خان تیار ہو جائے یا جو باقی جو لوگ ہیں جو پس پردہ ہیں وہ تیار ہو جائیں. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ابھی نیا نیا جوش ہے. یہ اپوزیشن یہ چاہے گی کہ جب وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ اپنی ٹرمز کو وزن کے ساتھ سامنے رکھ سکیں اور دوسرا دھیان بھی دینا جو ہے اس پہ مجبور ہو, تب جا کے وہ کہیں گے کہ اچھا جی اب کیا ڈائیلاگ کرنا ہے اب بتائیں. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوف پتہ ہے کیا ہے, مجھے خوف یہ ہے کہ کل کو انہیں ڈائیلاگ کی طرف آنا پڑے گا اگر کوئی حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں اس تحریک کے نتیجے میں, مجبوراً حکومت کو ڈائیلاگ کے لیے بیٹھنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں یا ڈاکو ہیں, تو اور میں اگر یہ کہتا رہوں کہ یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں اور یہ بیرونی ایجنٹ ہیں, اور 1-1.5 مہینے بعد میں انہی کے ساتھ میز پہ بیٹھوں یا میرے نمائندے بیٹھیں انہی چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ, تو میری کیا رہ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے, اب وہ کنٹینر پہ نہیں ہیں, اب وہ حکومت میں ہیں. ایسے الفاظ نہ بولیں جب کل کلا انہی کے بقول ان کے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ان کے وزیروں کو بیٹھنا پڑے, تو پھر خان صاحب کے پھر ہم ہی لوگ میم ڈالیں گے. صحیح. ہاں جی, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پی ڈی ایم کا جو آج پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے اور ہوگا. شہزاد چودھری صاحب, سر لاسٹ سیگمنٹ ویری شارٹ آن ٹائم, آپ کے خیال میں سر اگلے آنے والے 3 مہینوں میں کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ کرے کہ جو دیکھنے کو ملے وہ یہ ہو کہ ہم آئین کی بالادستی کا یقین سے مان لیں, گرینڈ ڈائیلاگ کی بجائے ہم اپنی اندر ذاتوں میں جھانکنا شروع کر دیں, اور ہم یہ ریلائز کریں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو کتنا بے وقوف بنایا ہے, کتنی دیر تک بے وقوف بنایا اور کب تک ہم بنا سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام کو سمجھ آ جائے کہ ان کو بے وقوف بنانے والے ان کو نعروں پہ لگا دیتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے جو کہ ان کا حق ہے اور جو کہ آئین ان کو حق دیتا ہے. آئین کے اندر ان کے تحفظات ہیں جو کہ کوئی بھی مائی کا لال یہاں پہ نہیں ان کو ڈینائی کر سکتا اور نہ ہی ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے, لیکن سوال پوچھنے کی سخت ان کو نہیں دی گئی. تو سب سے بڑی اگر سمجھ آئے تو عوام کو سمجھ آنی چاہیے. اصل میں سویلین سپریمیسی سے زیادہ سویلین کانڈکٹ اور سویلین فائیڈیلٹی کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو ایک ایسا پریشر گروپ بنانے کی ضرورت ہے جو کہ چارٹر آف پاکستان یا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں, چارٹر آف سٹیزنری کریٹ کرے. چارٹر آف سٹیزنری جب ہوگا تو ہم شہری لوگوں کے بہاف پہ, اپنے بہاف پہ, اپنے غریب بھائیوں کے بہاف پہ یہ سوال کر پائیں گے اور کہیں گے کہ نہ فوج کا حق ہے کہ وہ ان کے کام میں مداخلت کرے, اور تم لوگ جب طاقت میں آؤ تو وہ کام کرو جو کہ آئین تمہیں مجبور کرتا ہے اور جس کی بنیاد پہ تم اور جن کے ووٹوں کی وجہ سے تم طاقت میں آتے ہو. تو اگلے 3 مہینوں میں یہ دیکھنا چاہوں گا. That's a very tall order, sir. امبر, آپ کے خیال میں اگلے 3-4 مہینوں میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کیا لانگ مارچ ہوگا؟ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہ سوال پوچھا تھا اور آپ دوبارہ سے پوچھ رہی اور آپ سمجھتی ہے کہ مجھے شاید ایک I have a crystal ball جس میں میں دیکھ سکتی ہوں. I just want you to make a prediction. دیکھیں, آپ don't force me to make a prediction. So میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جو میں صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات نہیں کر رہی, اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں بھی یہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, جو سرکاری ملازمین تھے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فشر فوک ہیں, جو کچھ سول سوسائٹی ہے, آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو ایک بے چینی لوگوں میں ضرور ہے. اور اگر ہم سرکاری ملازمین کی بات کریں, لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بات کریں, تو ان کا تعلق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے تو نہیں ہے. وہ بھی اپنی تنخواہوں کے لیے بات کریں تو یہ ایک طرف سے ایک جو بے چینی نظر آ رہی ہے وہ سیاست سے علیحدہ ان لوگوں میں جو مڈل کلاس ہے, جو تنخواہ دار ہے, ان میں نظر آ رہی ہے, اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اب ان کو کس طرح سے یقین دہانی دلا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF پروگرام بھی ہے, حکومت نے ابھی اپنا جو نیکسٹ نیگوشیشن جو ہے وہ بھی چلنی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ فیٹف کا بھی معاملہ سیٹل ہوگا, کیا ہم گرے لسٹ میں ہی رہیں گے یا وائٹ لسٹ میں سے نکل جائیں گے. بلیک لسٹ کا تو ویسے مشکل لگ رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو دیز تھنگس کہ یہ دسمبر تک
हुकूमत क्या कर सकती है ताकि ये जो बेचैनी है काबू में लाई जाए? बिल्कुल सही। वसतुल्लाह साहब, योर लास्ट फ्यू वर्ड सर, कि अगले 3-4 में हमें क्या देखने को मिलेगा? 3-4 महीने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी ये जो अपोजिशन है वो अपना जो लॉस स्पेस है वो हासिल करने की कोशिश करेगी। इत्मीनान की बात यह है कि इनमें से ना तो कोई चेगवेरा है, ना फिडेल कास्ट्रो है, ना माओ तुंग है। ये सारे के सारे स्टेटस को के लोग हैं जो सिर्फ अपना जो है स्पेस जो लूज़ हुआ है उसको लेना चाहते हैं। खुशकिस्मती से हालात इसलिए कंड्यूसिव हैं इस सूरत हाल के लिए कि महंगाई की वजह से अवाम बड़ी हद तक न्यूट्रल हो चुके हैं, और अगर कोई इमरान खान के सपोर्टर भी थे तो पहले तो वो नहीं सोचते थे, लेकिन एक दफ़ा वो सोचते ज़रूर हैं कि यार इसके साथ हम क्या इसकी हिमायत करें या अभी फ़िलहाल न्यूट्रल रहें या चीज़ों को देखें। तो अब जो महंगाई है वो सबसे बड़ी अपोजिशन है इस हुकूमत की, जो ये हुकूमत समझ नहीं पा रही है। अगर अपोजिशन इतनी ज़हीन है कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सके तो फिर मैक्सिमम माइलेज अपोजिशन हासिल कर लेगी, वरना दे विल बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का जिन्होंने गुफ्तगू में शिरकत की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।